बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी। आज जुमे का दिन है, बड़े फैसले का दिन है। कौमी सलामती कमेटी का एक बड़ा अहम इजलास हो रहा है। इस इजलास में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ अहम फैसले किए जा रहे हैं। फैसले क्या होंगे, मुमकिन फैसला क्या हो सकता है, वो आपको बताएंगे। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि हंडिया पक चुकी है, लुटिया डूब चुकी है और अब बहुत कुछ बाहर आने को तैयार है। हाँ साहब ने जो कुछ पिछले चंद महीने में कर दिया उसका अब हतमी नतीजा बाहर आने वाला है। तो मैंने आपसे 2 दिन पहले अर्ज किया था कि पाकिस्तान का जो मंजरनामा है वो तब्दील होने वाला है जब से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उस फैसले के बाद तो ये सूरत हाल नज़र आ रही थी कि अब पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसी तारीख को इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो कामयाब हो चुका है। लेकिन अब आज वो दिन है, यानी आज भी एक तरह का डी डे है, आज भी एक फैसला कुन दिन है और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसला सुनाते वक्त था। इसमें क्या होना है, क्या प्रेडिक्शंस क्या है, हाँ सब क्या सोच रहे हैं, हुकूमत क्या सोच रही है, होने क्या वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और अहम खबर आपको बता दें कि खान साहब के 600 ATM मशीनें पकड़ी गई हैं। पहले तो 1-2 मशीनें होती है ना खान साहब की, अलीम खान, जहांगीर तरीन, लेकिन खान साहब ने माशाल्लाह 4 साल में और कुछ किया है या नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी 600 मशीनें कम से कम जो है वो जनरेट की हैं। और ये जितना जो आपको नज़र आ रहा है एक दौलत का दरिया बहता हुआ, इतने इंतहाबी जलसे खान साहब ने कोई 60-62 इंतहाबी जलसे कर दिए और फिर अभी तक ज़मान पार्क के बाहर लाइनें लगी हुई हैं और सारा इंतज़ाम इंतज़ाम चल रहा है। तो ATM मशीनें अब हर जगह दस्तयाब हैं। तो खान साहब की प्लानिंग जो पहले दिन से वाज़ेह है, हुकूमत में रहते हुए वो अगले 10 साल की जो प्लानिंग कर रहे थे उसके लिए उन्होंने कई 100 ATM मशीनें तैयार कर ली थी। इस वजह से फिर उन्होंने जहांगीर तरीन से भी जान छुड़ा ली, इस वजह से अलीम खां के जाने से भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अकील करीम डैडी के जाने से भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो माशाल्लाह खान साहब के दौरे हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया। पिछले 24 से 48 घंटों में एक और बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया कि अचानक तहरीक इंसाफ को जो वो सूझी है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और मामला मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं। बड़े नीमे होकर मुज़ाकरात की ऑफरें दाएं बाएं चूँ चाँ करके मुज़ाकरात करते हैं, जी हम तैयार हैं, आप अगर अक्टूबर में ही कराना चाहते हैं तो हमें कोई बैठ के हमारे साथ बात कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ का अचानक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की ऑफ़र करना या उनके साथ बैठने की बात करना, ये सब क्या माजरा है, ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे भी हिकमत अमली है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ने देर कर दी है, हमेशा देर कर देता हूँ, वो ट्रेन मिस कर चुके हैं क्योंकि दूसरी पार्टी ज़्यादा होशियार चालाक हो गई है। शहबाज शरीफ को देखे ना, अचानक उनके अंदर कोई 100 हार्स पावर की ताकत आ गई है, अचानक वो गुस्सा भी दिखाने लगे हैं, अचानक उन्होंने तनकीद भी शुरू कर दी है। पिछले 11-12 महीने से शहबाज शरीफ बड़े नीवे होकर सियासत कर रहे थे और लगता यूँ था कि वो चाहते ये कि हुकूमत चलती रहे, बाकी सब जो है वो गया तेल लेने के लिए। लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी अपनी आवाज़ बुलंद कर ली है और पिछले कुछ महीनों से पार्टी के अंदर या तो मरियम नवाज शरीफ एक्टिव थी जो कि पार्टी का बयानिया लेके चल रही थी और उनके अलावा तो कोई नज़र ही नहीं आया पार्टी में कोई और बयानिया लेके चल रहा हो, या कभी कभार लंदन से नवाज शरीफ को 4था-5वां गेयर लगा देते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि गेयर अब भी नवाज शरीफ ने लगाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ को उन्होंने कोई अच्छा खासा टॉनक दिया है कि खड़े हो जाओ, डट जाओ और पै जाओ। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी फैसला किया कि हुण पै जाओ, हुण गल्लां नहीं रही, हुण ना बाजवा साहब रहे, ना जनरल फैज़ हमीद रहे, ना हैंडलर रहे, ना सोलतकार रहे। तो अब फिर लड़ाई जो है वो कहते हैं पाइदिया नुमान एक हो जाए, तो लड़ाई खुल गई। अब ये नंगी लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, ये किसी किस्म की भी लड़ाई है। इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है, जैसे इमरान खान साहब हुकूमत में थे और वो एक लंबे अरसे के लिए हुकूमत में रहने का प्लान कर रहे थे, उन्होंने बड़ी तरकीबें निकाली खान साहब ने। तो उन्होंने वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरकीब निकाली, ओवरसीज़ वोटों के हवाले से भी एक वारदात डालने की कोशिश की। तो खान साहब ने भी तैयारियाँ तो लंबी की हुई थी। जो हुकूमत में होता है वो फिर तैयारी ऐसी करता है कि हुकूमत से बह ना जाए। लेकिन ये तो वो कहते हैं ना कुछ फैसले जो है ना वो ऊपर से भी होते हैं। तो खान साहब के इक़्तिदार में लंबे अरसे तक रहने के सारे ख्वाब
چکنا چور ہو گئے. اب وہ ان کو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مظلومیت کی چادر انہوں نے اوڑھ لی, اور اس کے بعد انہیں کوئی اس بہاؤ میں بہتے چلے گئے, اور اس میں انہوں نے اداروں کے ساتھ جو ادارے انہیں لے کر آئے تھے, جنہوں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا, انہی کے خلاف انہوں نے کمپینیں شروع کر دی. تو اب بھی لندن سے لے کے امریکہ تک خاص صاحب اور ان کے جو ورکرز ہیں پی ٹی اے کے لوگ, وہ فوج کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چل رہی ہے, پریکٹیکلی بل بورڈ لگا کے بڑے بڑے فوج کے خلاف یعنی کمپینیں چلائی گئیں, اور یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جو گیم ہے نا, وہ اصل میں امریکہ کی گیم ہے, اور وہ گیم اب پکڑی جا چکی ہے. وہ گیم بڑی سیدھی سیدھی تھی, اور وہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ناراض ہے, اور ناراضگی کی بڑی وجہ ہے افغانستان میں ان کی شکست, اور افغانستان سے جس طرح وہ ذلیل ہو کر نکلے ہیں, اس کا انہوں نے پاک فوج سے بدلہ لینا تھا, تو انہوں نے اس کے لیے خان صاحب کو استعمال کیا, اور خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں یا استعمال ہو گئے ہیں, یا پھر خان صاحب ڈیڑھ شانے ہیں, وہ امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں. تو دونوں کے مفادات ایک جیسے ہیں. اب پچھلے 6-7 مہینوں میں یا 1 سال کے اندر فوج کی جس طرح فوج کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں, وہ جو پروپوگنڈا وار کہتے ہیں نا, 5th جنریشن وار, جس کے لیے فوج یوتھیوں کو بھی تیار کر رہی تھی کہ یہ وار آپ نے لڑنی ہے. اس وقت تو دشمن انڈیا یا کچھ اور ممالک تھے, لیکن پھر یہی وار جو ہے وہ امریکہ نے شروع کر دی, اور فوج نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو کہ فیصلہ تو درست کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ شاید اتنا زیادہ اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا. جنرل باجوہ صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں مانا کہ ہم نے ایسے بہت سے لوگ جو کہ تیار کیے تھے پروپوگنڈا کے لیے, یا عمران خان کو سپورٹ کے لیے, یا ان کے مخالفین کو ان کے خلاف کوئی کمپین چلانے کے لیے, ان لوگوں کو ہم نے اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا, اچانک ہم پیچھے ہٹ گئے. تو وہ ہوا وہی نا جو میں نے آپ کو پہلے ہی مثال دی کہ ایک چلتی چلاتی بڑی فیکٹری کسی بھی وقت اچانک بند ہو جائے تو سارے مزدور پھر بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے پاکستان کا ایک بڑا طبقہ پل رہا تھا. اس طبقے نے بہت مال کمایا, اس طبقے میں کاروباری افراد شامل ہیں, اس طبقے میں وکلا شامل ہیں, جج شامل ہیں, جرنلسٹ شامل ہیں, اور بھی بہت سے لوگ شامل ہیں. تو پاکستان کے اندر ایک بڑا طبقہ وجود میں آ گیا جس کے مفادات ہی اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے تھے. اب جب اس طبقے کو ٹھڈا پڑا ہے, کک پڑی ہے, وہ کدھر جائے؟ تو وہ سارا طبقہ اکٹھا ہو گیا عمران خان کے گرد. وہ ان کے بچے, ان کی فیملیاں, وہ سب ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں. تو وہ سارا عمران خان کے گرد جمع ہوا ہے. عمران خان صاحب نے بھی کیا کہ میری تو موج لگ گئی, ایک تو مظلوم بن گئے, اور مظلوم صرف وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ جو بے روزگار ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے دروازہ بند ہونے سے, وہ بھی مظلوم. تو مجہ نہیں پہنا ہوتی, سارے مظلوم اکٹھے ہو گئے. تو اس چکر میں انہوں نے جو کچھ برا بھلا فوج کو کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا, اور اب چونکہ وہ معاملہ نکل گیا ہے, اب اتنا زیادہ اپنے کے لوگ جمع کر لیے. اب عمران خان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے گرد لوگوں کی تعداد بڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا طبقہ تھا جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے فیض یاب ہو رہا تھا, اور اب وہ بے فیض ہونے کے بعد ان کی حالت بڑی خراب ہے. تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اس ملک میں قابض ہو گئی ہے, فوج نے ہمیں 70 سال بیوقوف بنایا, فوج نے یہ کیا, فوج نے وہ کیا, سارے وہ جو کہتے ہیں نا پرانے توڑے وہ توڑنا شروع کرتے انہوں نے. تو یہ پروپیگنڈا صرف ملک کے اندر نہیں, ملک کے باہر بھی ہوا ہے, اور یہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے. اس کو باجوہ صاحب نے بھی جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی, منیمائز کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ باجوہ صاحب خود اس گیم کا حصہ تھے. لیکن جب یہ باجوہ صاحب چلے گئے, جنرل فیاض احمد چلے گئے, اور جنرل عاصم منیر آ گئے, حافظ صاحب, اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم آ گئے. تو ندیم انجم کی ایکچولی جب تعیناتی ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ, اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ فوج نیوٹرل ہونے جا رہی ہے, اب انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی کام کے اندر, پولیٹیکل کام کے اندر مداخلت نہیں کریں گی. اور اس کو عملی طور پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے پروو کر کے دکھایا, اور موجودہ آرمی چیف جب آئے تو پھر اس پالیسی کو لے کے وہ آگے چلے. یہ جو سارا کچھ خاص صاحب نے جو ساری لڑائی لڑی تھی, تو اب وہ اقتدار میں واپسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ
کی طاقت انہیں درکار ہے وہ ان کو میسر نہیں ہے، تو کرے تو کیا کرے، یہ آ کے عمران صاحب پھنس گئے۔ پھر اشارے ان کو ہر طرف سے مل رہے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ حکومت گرا دے گی اور یا پھر توہین عدالت میں شہباز شریف کو گھر بھیج دے گی۔ یہ ماضی میں ہوتا ہے نا، یعنی یوسف رضا گیلانی جیسا شریف آدمی عدالت کے اندر نائل ہو کر چلا جاتا ہے، پھر اس کی جگہ نیا وزیر اعظم آتا ہے، اور یہ وہ سیاستدان ہے جو عدالتی فیصلوں کے آگے سر جھکاتے رہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی، یعنی پی ڈی ایم نے یا نواز شریف کی جو بھی اتحادی جماعتیں، خود نواز شریف، انہوں نے مل کے ایک ایسا گیم پلان کیا ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ پوری تاریخ جو ہے وہ بدل کے رہ گئی۔ اب سپریم کورٹ کے پاس اپنے فیصلے منوانے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، یا حکومت ان کو مکمل وبے کرے، یا پھر وہ کسی ریاستی ادارے کی مدد سے جو حکومت کے ساتھ بھی ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ ان کے آرڈر کے اوپر عمل کرے۔ مثلا عدالت فوج سے کہے کہ جناب عمل کریں، پھڑ کے لے آؤ پرائم منسٹر نو، تو فوج جا کے چک لے آئے گی۔ لیکن کیا جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں سے اتفاق کرتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے آج ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جا رہا ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ اجلاس کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں جو فیصلہ ہو گیا اس فیصلے کو فوج کی تائید ہوگی۔ جوائنٹ اعلامیہ، جو ایک ہی اعلامیہ ہوتا ہے جو اجلاس کا جاری ہوگا، وہ بتا دے گا کہ ہوا کا رخ کیا ہے۔ ویسے بہت سے لوگوں نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کو لوگ پریڈکٹ کر چکے تھے، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نظر آ گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس طرح قومی سلامتی کونسل کا جو فیصلہ ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا جو فیصلہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ممکنہ فیصلہ سیدھا ہے کہ ہاں سب تہاڈی کہانی مک گئی، الیکشن اس ملک میں ہوں گے تو ایک ہی وقت میں ہوں گے، اور وہ وقت کیا ہوگا وہ پھر فیصلہ کرے گی وہ طاقت جو کہ اقتدار میں ہوگی، اور وہ فیصلہ وہ کریں گے جن کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہوگا۔ ہاں سب باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ان کو میدان میں اس وقت اتارا جائے گا جب جو ان کی جو طاقت ہے وہ کٹ ٹو سائز ہو چکی ہوگی۔ کیونکہ ہاں سب بھی وہ کہتے ہیں نا، وہ باز نہیں آتے۔ ہاں سب اپنی سیاست جو ہے نا وہ مستقل مزاجی سے نہیں کرتے، اور وہ ایک وقت میں کئی محاذوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بہت سی مشکلات کا شکار ہیں۔ وہ اپنے آپ کو گھیر گار کے، اپنے آپ کو انہوں نے زور لگا کر اس مقام پر تو لے آئے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہو گئے، لیکن دراصل وہ ایک ایسی جگہ پہ آ کے قید ہو گئے جہاں نہ ان کو آگے جانے کا راستہ مل رہا ہے نہ ان کو واپسی کا راستہ مل رہا ہے۔ تو جس امریکہ کو گالیاں نکالتے تھے اس کے خلاف بیانیاں واپس لے چکے ہیں، جس اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہہ رہے تھے ان کے خلاف بل بورڈ لگا رہے تھے، ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ تو پی ڈی ایم ہمیں لڑا رہی ہے، اور پی ڈی ایم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے ذہنی خلفشار کے شکار ہیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ وہ جو خان صاحب کے بڑے معروف باڈی گارڈ تھے جن کو خان صاحب مشکل وقت میں آواز دیتے تھے، گنڈا پور کدھر ہے اس کو بلاؤ، خان صاحب کی سیکورٹی کے انچارج علی امین گنڈا پور صاحب 7 گھنٹے پولیس مقابلے کے بعد گرفتار ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے پولیس مقابلہ تو ہوا ہی نہیں، پولیس مقابلہ ہی تھا نا۔ ایک بندہ جس کو پولیس گرفتار کرنے پہنچی اور 7 گھنٹے تک وہ عدالت میں چھپا رہا، کدی ایک کمرے سے کدی دوسرے کمرے سے، کدی جج دے پیچھے کدی وکیلوں دے پیچھے۔ وہ ڈی آئی خان کی عدالتوں کے اندر ہائی کورٹ جو وہاں پہ بنی ہوئی ہیں ان کے پیچھے چھپتا رہا 7 گھنٹے تک، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو کہیں سے اس کو ہیلپ نہیں آئی۔ اب نہ جنرل فیض حمید ہے نہ ان کی باقیات ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کی جو گرفتاری ہے وہ 7 گھنٹے تک، یعنی گرفتاری نہ دینے کے بعد ان کا گرفتار ہو جانا کہ یہ ان کوئی چوائس نہیں رہی، کوئی بچانے نہیں آ رہا۔ مطلب ایک ڈی پی او سیدھا سیدھا گہرے پولیس افسر ہوتا ہے، کوئی اس کو فوجی فون کر دیتا، کوئی ان کا ہینڈلر، کوئی سہولت کار نیا پرانا کوئی فون کر دیتا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں، واپس جائیں، جو وہ کرتے رہے۔ تو علی امین گنڈا پور گرفتار نہیں ہوتا، لیکن 7 گھنٹے علی امین گنڈا پور نے اپنے تمام
چیئرمین سمیت سب کو آزما کے دیکھ لیا کہ جی میں یہاں پکڑا گیا ہوں, مجھے چھڑا لے. کسی نے نہیں چھڑایا. بلا کر پولیس اٹھا کے لے گئی. انہوں نے کہا جناب تشریف لائیں. اب ان کو بھی ظاہر ہے وہ بھی یاترا پہ نکلیں گے پورے ملک کے, ان کو جگہ جگہ ان کو, کیونکہ وہ ماشاءاللہ ان کی زبان بھی 900 گز لمبی ہے. تو جتنے لمبی زبان والے تھے نا, جتنے اکڑ خان تھے, وہ جو 2 ہاتھ لے رہا کے ریاست کو گالیاں دیتے ہیں, تو وہ جتنے اکڑ خان تھے نا, پھنے خان پلوان قسم کے لوگ, حسان نیازی, شہباز گل, اعظم سواتی, جتنے ریاستی اداروں کو گالیاں دیتے تھے, یہ سب پکڑے جائیں گے, کسی کو معافی نہیں ہے. 2-3 اور بندے پکڑے گئے نے, کوئی طاہر مغل ہے, کوئی اور ان کا اسلام آباد کا کوئی میئر, بہت سے لوگ پکڑے گئے. تو یہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. یہ پیغام ہے, بالکل سیدھا سیدھا واضح پیغام ہے, معافی نہیں کی. ہاں صاحب کو جو اصل کام کرنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی لینی ہے. وہ کوئی ایسا کارنامہ, کوئی ایسا کام کریں جس سے فوج کے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں. قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس آج ہو رہا ہے, جس میں سول اور ملٹری قیادت شریک ہو رہی ہے. حساس اداروں کے سربراہان بھی اس اجلاس میں شریک ہے, جو کہ قومی سلامتی کمیٹی کو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بریفنگ دیں گے. اس اجلاس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ملک میں صورتحال پیدا ہو چکی ہے, اس کے اوپر بات کی جائے گی. معاشی معاملات کے اوپر بات کی جائے گی اور کچھ اہم فیصلے کیے جائیں گے. اجلاس میں وفاقی وزراء بھی شریک ہیں, اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے اس کے حوالے سے, تو اس اجلاس سے حکومت کو تو امیدیں ہیں ہی, لیکن تحریک انصاف بھی اس کے اوپر. بڑی خبر یہ کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم کے حوالے سے ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا ہے. اس ضابطہ اخلاق کے مطابق سیاسی جماعتیں انتخابی مہم کے دوران الیکشن کمیشن, عدلیہ اور فوج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گی, ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. ضابطہ اخلاق کے مطابق سیاسی جماعتیں انتخابی مہم کے دوران الیکشن کمیشن, عدلیہ اور فوج پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. اب خان صاحب کا تو بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور موجودہ جو پی ڈی ایم کا حکومت ہے وہ اس وقت جوڈیشری کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ان کا بیانیہ بنتا جا رہا ہے. تو یہ دونوں اگر بیانیے الیکشن میں نہیں چلیں گے تو پھر الیکشن کمپین کس کے سر پہ ہوگی, کیونکہ کارکردگی تو نہ خان صاحب کے پاس ہے نہ پی ڈی ایم کے پاس نظر آتی ہے. تو اس لیے پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹائم بانٹ کر رہی ہے اور ٹائم لینے کی خواہاں ہے. تو الیکشن کمیشن نے جو ضابطہ اخلاق جاری کیا باقاعدہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اس ضابطہ اخلاق کے اندر کہ کوئی بھی مخالف جو ہے وہ سیاسی جماعت کے بینر نہیں اتارے گا, یعنی یہ مخالفین ایک دوسرے کے بینر نہیں اتاریں گے, اور جلسے سے قبل اجازت لینا لازمی ہوگی, یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اور جیسے انتخابی شیڈول جاری ہوتا ہے اس کے بعد ترقیاتی منصوبوں کے اعلان پر پابندی ہوگی. تو باقاعدہ آج کے بعد تو پابندی لگ گئی, کیونکہ الیکشن شیڈول تو سپریم کورٹ دے چکی ہے اور ضابطہ اخلاق الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پنجاب میں تو اب کر رہی ہیں تبادلوں, پوسٹنگ پہ یا ترقیاتی منصوبوں کے اوپر مکمل پابندی لگ چکی ہے. تو 14 مئی کو جو ڈیٹ دی ہے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی جانب سے, اس کے مطابق یہ ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا. اب اس خبر پہ آ جاتے ہیں جو کہ خان صاحب کے 600 اے ٹی ایم ہے. خان صاحب کے دور حکومت میں 600 افراد کو $3 ارب کے قرضے دیے گئے اور ان سے 0 انٹرسٹ لیا گیا. اب یہ $3 ارب کے قرضے بظاہر لگتا ہے کہ کوئی 600 لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے قرض حاصل کیے ہوں گے. تو اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے. کہانی تو یہ ہے کہ ڈالرز میں قرضے لیے گئے اور کہا گیا جی باہر سے کوئی مشینری منگانی ہے, کوئی فلانی چیز امپورٹ کرنی ہے, تو بیرون ملک جو کاروباری لوگ جو باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے بنیادی طور پر یہ قرض دیے گئے, اور پھر ان قرضوں کو دوبارہ بینکوں میں جمع کرایا گیا, اور ان سے جو حکومت نے اس وقت انٹرسٹ ریٹ اناؤنس کر رکھا تھا وہ حاصل کیا گیا. یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. یہ صرف $3 ارب کا سکینڈل نہیں ہے. $3 ارب تو قرض دیا گیا, لیکن اس کے عوض جو 6.5% منافع حاصل کیا گیا, یہ اصل میں کہانی ہے. تو خان صاحب نے اس ملک کے 600 متمول افراد کو اپنے اے ٹی ایم میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے اوپر جو نوازشات کی بارش کی, اس کے آج ہمیں آثار ریفلیکشن نظر آتے ہیں.
تو بنیادی طور پر یہ 3 ارب ڈالر قرض کے مد میں دیے گئے، لیکن یہ روپوں میں کتنی رقم بنتی ہے، کتنے ارب روپے کا چونا لگایا گیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں جو اصل خبر ہے وہ یہی ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو ڈالر پر 7.5% شرح سود کے حساب سے منافع دیا گیا، جو دنیا کے کسی بھی بینک میں ڈالرز پر بینکوں کی طرف سے اس وقت دیا جانے والا سب سے زیادہ منافع یا انٹرسٹ تھا۔ یہ ایک وائٹ کالر کرائم ہے جو بہت صفائی سے کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ شامل اس وقت حکومت کے، جتنے اسد عمر، حفیظ شیخ، باقر رضا، یہ سب، خود عمران خان صاحب، یہ سب شامل ہیں۔ تو یہ جو 3 ارب ڈالر دیے گئے، یہ اگر روپوں میں دیکھا جائے اس وقت جو ڈالر کا ریٹ تھا اس کو کنورٹ کیا جائے تو یہ 500 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس وقت 15% روپے سے اوپر شرح سود کے حساب سے، یعنی 15% انٹرسٹ ریٹ تھا، تو یہ 75 ارب روپے سالانہ انٹرسٹ بنتا ہے 500 ارب کے اوپر، جو کہ بغیر سود کے فری لون دیا گیا، یعنی 500 ارب روپیہ وہ فری دے دیا گیا۔ 75 ارب جو پاکستان جو ملنا تھا اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ وہ نہیں لیا گیا، چلے نہیں لیا گیا، لیکن واپس یہی پیسہ، یہی ڈالر بینکوں میں جمع کرا کر اس میں 7.5% انٹرسٹ ریٹ لیا گیا۔ تو پونے 4 سالوں میں 3 سال بھی اگر یہ ساری کرپشن کی گئی ہے تو یہ فراڈ جو ہے یہ کوئی 1000 ارب روپے کا فراڈ بنتا ہے۔ تو 20,000 کروڑ کا 3 سالوں میں جو فراڈ کیا گیا ہے وہ ماشاءاللہ خاصا بھی کر سکتے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں نا، صاف چلی شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، تو آج کل تحریک انصاف کو انصاف مل رہا ہے، کسی اور کو تو انصاف ویسے بھی نہیں مل رہا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کرو گا، بہت خیال رکھیے۔